जेंकिन बेसिकली हमने इस पे आज प्रेजेंटेशन देनी है और इसमें हमें बात करनी है, कुछ टेस्ट करने की चीज़ें कोशिश करनी है। तो जेंकिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल जो कि हम सी आई सी डी के लिए यूज़ करते हैं। ऑल्दो के आजकल देयर इज अ डिक्लाइन जिसमें हम जेंकिन की अडॉप्टेबिलिटी की तरफ के जो लोग नए इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, नए सेटअप करना चाह रहे हैं सी आई सी डी, वो जेंकिन को बहुत प्रेफर नहीं कर रहे। बट चूंकि जेंकिन इज वेरी पॉपुलर टूल और बेशतर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ पर लाइक यू कैन से 50 से मोर देन 50% लोगों ने जेंकिन ही डिप्लॉय किया हुआ है। सो इसकी एक रीज़न है। हम इस चेक चेक करते हैं, शायद रीज़न पे बात हम कर सकें। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जेंकिन को फेस करना ही पड़े। और अगर जेंकिन वहाँ पे चल रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो उसकी रिप्लेसमेंट की तरफ आए। सो इट्स अ काइंड ऑफ मस्ट हैव कि हमें जेंकिन का आइडिया होना चाहिए, वरना हम थोड़ा सा लैग कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें कि अब हम न्यू जो लोग आ रहे हैं वो जेंकिन पे क्यों नहीं आ रहे, तो उसकी एक वजह है। जेंकिन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। इसके अंदर बहुत सारी लाइक इसकी यूआई बहुत अच्छी है। इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं। लेकिन ऑप्शन ये है कि मसलन एक बंदा है जो गिटहब यूज़ कर रहा है। अब देखें, देयर वाज अ टाइम, आई रिमेंबर लाइक 5 6 7 इयर्स बैक, जब हम इस पे काम करते थे तो वहाँ पर जो था गिटलैब के साथ या गिटहब के साथ हमारे पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं थी जो कि सी आई सी डी रन कर सके। लेकिन अभी यहाँ पर जो है उन सब के साथ सी सी टी कैपेबिलिटीज अवेलेबल है और दे आर लाइक वे मच कैपेबल जो कि पहले के सिनेरियो में अवेलेबल था। इसका मतलब ये है कि लाइक अगर किसी ने 5 साल पहले जो है वो जेंकिन पे आ गया और दे थिंक कि यार बाकी चीज़ें बिल्कुल स्लो डाउन कर रही हैं, तो जेंकिन वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और चूंकि एक लेगेसी मोड चल रहा है तो लोग जेंकिन पे ही हैं अभी तक। और जेंकिन में भी लाइक बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। मुझे पर्सनली जेंकिन का यूआई पसंद नहीं था लाइक सालों पहले से, लेकिन हमारे पास जेंकिन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए कि जेंकिन के अंदर तमाम कैपेबिलिटीज थी जो कि बाकी चीज़ों में अवेलेबल नहीं थी। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बेम्बू यूज़ किया हो, बेम्बू जो है वो आता है बिट बकेट उसके साथ। हाँ, बिट बकेट के साथ आता है, जीरा कॉन्फ्रेंस पैकेज टूल है उसके अंदर आता है। तो उसका एक लिमिटेशन थी कि आप 5 6 से ज़्यादा जो है ना वो मशीनों के ऊपर उसका एजेंट नहीं चला सकते थे। जबकि जेंकिन के अंदर क्या ऑप्शन थी कि आप बहुत सारी मशीनों के ऊपर जेंकिन का जो है वो एजेंट चला सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जबकि सेम गोज फॉर गिटहब के ऊपर स्टार्ट में रिस्ट्रिक्शन थी कि आप बल्कि अभी भी है कुछ, कि आप कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा सी आई सी नहीं चला सकते। लाइक अभी भी स्टिल वो आवर्स बहुत ज़्यादा है। पहले वो थोड़े मजीद कम होते थे और मशीनों की रिस्ट्रिक्शन थी, उसके अलावा सी आई सी टी अवेलेबल भी नहीं थी होती वहाँ पर। फिर गिटलैब के साथ ये मसला था, गिटलैब के अंदर सी आई सी टी अवेलेबल थी लेकिन उसके अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, उसमें कोड ऑनर्स नहीं थे, उसमें कोड ऑनर से मुराद कि आप मजीद रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते थे, सिक्योरिटी फीचर नहीं लगा सकते थे उसके ऊपर, कोड के ऊपर। और कौन कौन पाइपलाइन चला सकता है इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो वो तमाम चीज़ें जेंकिन में अवेलेबल थी। लेकिन अब चूंकि वो तमाम चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के अंदर बिल्ड इन अवेलेबल है, तो जो नए लोग आते हैं वो आज उसका अडॉप्टेबिलिटी में डिफरेंट तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा लंबा हो गया बैकग्राउंड, बट आई थिंक ज़रूरी है लॉन्ग रन में आपको इसको यूज़ करने के लिए। अच्छा, जेंकिन क्यों ज़रूरी है? एक तो ये ओपन सोर्स यूज़ है, टूल है, जावा के अंदर बना हुआ है। आप इसमें चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन आज से जो है वो 14 साल पहले पहले इसका नाम हुडसन था, जो जेंकिन कर दिया गया था उसको। डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है, टूल्स मौजूद हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट कामों के डिफरेंट प्लगइन है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सब प्लगइन यूज़ कर रहे हो। बाज़ का ना आपका आपका सिनेरियो एक यूनिक सिनेरियो होता है
کسی یونیک سینیریو میں آپ کو پلگ ان یوز کرنا پڑتا ہے. مثلا ابھی کسی نے بات کی تھی کہ ہم نے انٹیگریشن نہیں کی سونار کیوب کی نہیں کی سنک کی نہیں کی. تو موسٹ آف دا ٹائم اس میں آپ کو سونار کیوب ضرورت نہیں پڑتی, سنک کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. اس لیے کہ سونار کیوب ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پائپ لائن کو مزید برڈن اپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ سونار کیوب جو ہے وہ اٹس ویری امپورٹنٹ, لائک کم از کم کوڈ کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کوڈ کوالٹی سے زیادہ آپ کی پریفرنس فاسٹ ڈلیوری پہ ہوتی ہے. اور اگر بڑا پروجیکٹ ہو تو سب لوگ کوڈ کوالٹی کی بات کرتے ہیں, ورنہ چھوٹے پروجیکٹ پہ بات نہیں کرتے. سو اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کس طرح کا آپ کا سینیریو ہے, آپ کیا چیز لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو اس سینیریو کے اندر وہ ہیلپ آؤٹ ہوتے ہیں, کرتے ہیں ہمیں. اچھا, آپ چنکن اگین مشہور کیوں ہے؟ میں سے کہتا ہوں مشہور کیوں تھا. اسٹل اٹس پاپولر, لیکن تھوڑا ڈکلائن ہے اس میں. سیٹ اپ کرنا آسان تھا اس کو. سیٹ اپ کرنے کے ساتھ بہت سارے طریقے ہیں, لائک آپ اس کو سسٹم سی ٹی ایل کے تھرو بھی انسٹال کر سکتے ہیں, ڈاکر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ اس کو مینولی بھی انسٹال کر سکتے ہیں. پھر اگین 1000+ پلگن اویلیبل ہیں, آپ پلگن اپنا بھی بنا سکتے ہیں اس کو. پھر ورژن کنٹرول سسٹم جو ہے بہت سارے ورژن سپورٹ کرتا ہے, جو آپ گٹ لیب کو سینٹیگریٹ کر سکتے ہیں, گٹ ہب کو سینٹیگریٹ کر سکتے ہیں, ایزیور کی کوڈ ریپوزٹ سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اگین کوئی بھی اور چیز ہے تو آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. پھر یو آئی کو آپ بہت کسٹمائز کر سکتے ہیں. مسلسل اس میں امپروومنٹ آئی ہے, پہلے تھوڑا سا زیادہ بگی قسم کا ہوتا تھا, بٹ گریجولی ود ان دا ایئرس یہ بہت امپروو ہوا ہے, اور اب ایک بہت اچھا قسم کا جو ہے وہ اس کا یو آئی اویلیبل ہے. تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اب ہم بات کریں کنٹینیوس انٹیگریشن کی, جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو کنٹیگریشن انٹیگریشن آل دو آپ نے پڑھا ہوگا, لیکن بعض کا ری ایٹریٹ کرنے سے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور ہم اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے پاس سی آئی ہے, ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کوڈ بھی آپ اور آپ کے ڈیولپر بنا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں, وہ کوڈ ساتھ ساتھ کمپائل ہوتے رہے, ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہوتے رہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی کوڈ کے ساتھ مل کے کولیکٹیولی چلتے رہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس چیز کو چیک کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آپ کا ڈیولپر ہے اور وہ کوڈ آپ کا ایک ریپوزیٹری کے اندر ڈالتا ہے, ماسٹر برانچ میں ڈالتا ہے, اور دوسرا بندہ بھی ماسٹر برانچ میں ہی ڈال دیتا ہے. آپ کے پاس چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کس کا کوڈ کتنا اچھا تھا, انلیس کہ آپ اس کے اوپر ایک پائپ لائن چلائیں جو اس کوڈ کو لے, پچھلے کوڈ کو بھی رن کرے اور اس کو رن کر کے دکھائے کہ ٹھیک چل رہا تھا, پھر اگلے کوڈ کو رن کرے, پھر اس کو بھی چل کے دکھائے کہ ٹھیک چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, جو کمپائلیشن یا جو اس کو رن کرنا ہے نا, وہ تو انٹیگریشن کے پارٹ میں آ جاتا ہے. جو سی ڈی پارٹ ہے نا, اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک کنٹینیوس ڈلیوری کہتے ہیں, ایک کنٹینیوس ڈپلائمنٹ کہتے ہیں. ڈلیوری اور ڈپلائمنٹ ایک بہت مائنر سا فرق ہے. جب ہم ڈلیوری کی بات کرتے ہیں نا, تو اس طرح مینوئل یا آٹومیٹک کی ایک بات کی, بعض اوقات آپ کسی چیز کو ڈائریکٹ ڈپلوائے نہیں کر سکتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پروڈکشن کی ایکسیس نہ ہو سکتا ہے کہ آپ پروڈکشن کو ڈپلوائے ہی نہ کرنا چاہتے ہو, آپ اس کو فی الحال پہلے دیکھنا چاہتے ہو اس پہ کہ 5 لوگوں نے کام کرنا اس پہ. تو جب آپ نے اس کو امیڈیٹ ڈپلوائے نہیں کرنا, تو آپ اس کو سی ڈی نہیں کہیں, کنٹینیوس ڈپلائمنٹ نہیں کہیں گے, آپ اس کو کنٹینیوس ڈلیوری کہیں گے. اچھا, ڈلیوری جو ہے وہ ان دی فارم آف ڈفرنٹ ٹائپ فارم ہو سکتی ہے, وہ کسی آرٹیفیکٹ فارم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ کا اینڈ گول جو ہو کہ ایک ایسا ڈاکر کنٹینر بن جائے جس میں آپ کی سروس چلتی ہو, تو جب بھی آپ اس ڈاکر کنٹینر جو کہ ریڈی ہے اس کو چلائیں گے تو آپ کی سروس چل جائے گی. لیکن وہ جو ڈاکر کا امیج اب بنا رہے ہیں نا, وہ ایک کنٹینیوس ڈلیوری میں آ جائے گا, کہ اس نے ایک آپ کا بیکڈ امیج جس میں آپ کی تمام چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, وہ ایک امیج بنا دیا. اب اگر آپ اس انوائرمنٹ کو اپنے پاس ٹیسٹ انوائرمنٹ کے لیے رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آٹومیٹکلی ڈپلوائے کر رہے ہیں, تو بھی یہ کنٹینیوس ڈلیوری ہے, چاہے پروڈکشن میں ڈپلوائے ہو نہ ہو. غالباً آپ میں سے ایک نے کہا کہ پروڈکشن میں ڈپلوائے ہو تو وہ ڈلیوری ہے, ورنہ نہیں ہوگا. تو اگر پروڈکشن میں ڈپلوائے نہیں بھی ہوا لیکن ٹیسٹ کے لیے ڈپلوائے ہو گیا, تب بھی وہ ڈپلائمنٹ ہی ہے. ہاں, لائک پروڈکشن ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی وہ, لیکن ایٹ لیسٹ ڈپلائمنٹ ہے. لیکن اگر اس سے بھی ایک اسٹیپ پہلے آپ ڈپلوائے کرنے کے بجائے آپ اس کو ان دی فارم آف آرٹیفیکٹ جنریٹ کر رہے ہیں, تاکہ کوئی بندہ بھی اس کو ڈپلوائے کر کے, یا ہو سکتا ہے کہ ایک سی ڈی کی پائپ لائن ڈفرینٹ ہو جو آرٹیفیکٹ کو کسی اور جگہ موو کرتا ہو. مثال کے طور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس لائک لوکل انوائرمنٹ میں وہ رن کرنا ہوتا ہو, اور اس کے بعد پھر آپ نے کلاؤڈ کے اندر یا کہیں پہ اور رن کرنا ہو. بعض کا ایسا ہوتا ہے آپ نے وی پی این رکھے ہوتے ہیں, انٹرنل وی پی این پڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کلاؤڈ کا جو ہے وہ انسٹنس سیپریٹ ہوتا ہے. بعض کو کبھی کبھی آپ نے لنک کیا ہوتا ہے بس میں, کبھی کبھی لنک نہیں کیا ہوتا. تیسرا ہوتا ہے کہ بعض کا پروڈکشن انوائرمنٹ جو ہے بہائنڈ وی پی این ہوتی ہے, تو آپ بہائنڈ جو وی پی این ہے اس کو وایا سی ڈی بائی پاس نہیں کر سکتے ہوتے, تو آپ کو جو ہے وہ وایا ہاپ ہی, جو آپ کے کیا کہتے ہیں
جو ڈلیوری والے آئٹمس ہیں اس کو موو کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈلیوری اور ڈپلائمنٹ میں مائنر سے ڈفرینس ہے. اگر آپ نے ایک امیج ڈپلوائے کر رہے ہیں، ڈاکر کا امیج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈپلوائے ہونے کے بعد آن بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ امیج چلنے لگ پڑا ہے، آپ نے ڈاکر رن کی کمانڈ رن کی اور وہ چل بھی رہا ہے، اور آپ کو اس کا یو آئی یا اے پی آئی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ پروڈکشن پہ ہے، وہ ٹیسٹ انوائرمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹیجنگ انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے. اگر تو وہ چل رہا ہے تو یہ آٹومیٹڈ ہے اور یہ کانٹینیوس ڈپلائمنٹ ہے. اگر آپ اس کو ڈاکر رن نہیں کر رہے اور اس کا بس امیج جنریٹ کر رہے ہیں، لائک وہ ڈاکر کمپوز کے بعد چاہے امیج جنریٹ کر رہا ہے چاہے ڈاکر بلڈ کے بعد جنریٹ کر رہا ہے، لیکن وہ امیج جنریٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد امیج کو کہیں پہ پش کر رہا ہے، لائک ڈاکر پش کے بعد آپ کی کوئی ڈاکر رجسٹری وہاں پش کر رہا ہے، لیکن رن نہیں کر رہا. رن بعد میں کبھی کسی وقت ہوگا، لیکن آپ نے اس کو ایک بار کمپائلیشن ہو چکی ہے، کمپائلیشن پاس ہو چکی ہے، کمپائلیشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا تو یہ ایک آرٹیفیکٹ جنریٹ ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈلیوری ہے. کیا ہے؟ ڈلیوری. اور اس ڈلیوری کو آپ مینولی کہیں بھی ٹیسٹ میں بھی، پروڈکشن پہ بھی، اس کے علاوہ اسٹیجنگ پہ بھی، کہیں پہ بھی ڈپلوائے کر سکتے ہیں بعد میں. ڈزنٹ میٹر کہ بعد میں آپ اس کو کانٹینیوس ڈپلائمنٹ کے تھرو کریں چاہے مینوئل ڈپلائمنٹ کے تھرو کریں. اگر آپ نیچے یہ ڈائیگرام دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کوڈ آپ کا چیک آؤٹ ہوتا ہے، کوڈ آپ کمٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ چیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو یا چیک آؤٹ یا کمٹ کہہ لیں آپ اس کو، کمٹ کرنے کے بعد اس کو آٹومیٹکلی بلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جینکن کا ایجنٹ کیا کرتا ہے، اس کوڈ کو لے کے اس انسٹرکشنز کے مطابق، جو انسٹرکشن آپ نے دی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کوڈ کو بلڈ کرتا ہے. ہر کوڈ کو لائک ڈفرینٹ طرح بلڈ کیا جاتا ہے. مثلاً کہ اگر ایک سی پلس پلس کا کوڈ ہے تو سی پلس پلس کے کوڈ کے لیے سی پلس پلس کا کمپائلر چاہیے اس کو. اس طرح اگر وہ نوڈ کا کوڈ ہے تو اس کو نوڈ کی جو ہے لائبریری اور پیکجز چاہیے اس کو. سیم گوز فار اگر پائتھن کا کوڈ ہے تو پائتھن اس کے بعد انسٹال ہوا ہونا چاہیے. تو ہر ایک جو ہے ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. ہم اس ریکوائرمنٹ کو پہلے انشور کرتے ہیں. وہ انشورٹی شاید چاہے ڈاکر کنٹینر کے اندر چلائیں چاہے اگر ہم مشین پہ چلائیں. اگر مشین پہ چلائیں تو اس میں پہلے سے وہ چیز انسٹال ہونا چاہیے. اگر نہیں انسٹال تو ہم جینکن کے تھرو بھی انسٹال کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم سیپریٹ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کو. اینی وہ بلڈ ہوتا ہے. بلڈ کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اب ٹیسٹ کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے ٹیسٹ کا کہ آپ جو ہے ڈپلوائے ہونے کے بعد اس کو جب وہ رن ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ چیک کریں یار یو آئی چل رہی ہے نہیں چل رہی. اس کے بعد اس کا کنٹینر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈپلوائے ہونے سے پہلے اس کی انٹیگریشن ٹیسٹ کریں. انٹیگریشن مراد کے 3-4 سروسز ہیں تو وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی. اگین ٹیسٹنگ کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے کیا کہتے ہیں ڈیولپر سے بعض اوقات کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیسے ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اسٹیجنگ میں یا پروڈکشن میں جہاں بھی ڈپلوائے کرنا چاہیں وہاں ڈپلوائے کر سکتے ہیں. تو یہ پارٹ آف ون پائپ لائن بھی ہو سکتا ہے، پارٹ آف ڈفرینٹ پائپ لائن بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو ہم دوبارہ دیکھیں تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے، تو آپ کا کوڈ کہاں پر پڑا ہے. یہ گٹ ہب کا مونوگرام ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلیک رنگ کا. تو اگر آپ کا کوڈ گٹ ہب پہ پڑا ہے تو آپ کوڈ کمٹ کریں گے. جب سے کوڈ کمٹ کریں گے تو آپ کی جینکن آپ کی سی ایس سی ڈی پائپ لائن رن کرنے لگ پڑے گی. اور آپ کی اگر ڈاکر فائل بنی ہوئی ہے تو ڈاکر فائل کو رن کرے گی. ڈاکر فائل رن کرنے کے بعد آپ کا ایک امیج جنریٹ کر دے گی. اب امیج جنریٹ کرنے کے بعد جو پش ٹو ڈاکر ہب ہے نا، الٹیمیٹلی ہم انٹیگریشن میں یہ ڈلیوری نہیں آئے گا. یہ جو ہے وہ ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی ہوگی. ڈپلائمنٹ تب بھی ہوگی جب آپ اس کو کسی پی کے ایس میں رکھ دیں یا کسی لوکلی ویسے مینولی چلا دیں، لیکن ایٹ لیسٹ سے چلے کنٹینر. ٹھیک. اچھا جی. اب جنک انسٹالیشن کیسے کرنی ہے؟ جو پروڈکشن انسٹالیشن ہوتی ہے نا وہ موسٹلی لینکس پہ ہوتی ہے. لائک اٹس گڈ ٹو ہیو. ہم لوکلی ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو آپ میک پہ رن کر سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں اس کے اوپر، ونڈوز کے اوپر. لیکن الٹیمیٹلی جو انسٹالیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ونڈو پہ ہوتی ہے. میں وہ کوئی انسٹالیشن بھی دکھاتا ہوں لیکن ہم ایک بار بائی کوئک اسٹیپس دیکھ لیں. لائک آپ اس کے جو ہے وہ چیزیں انسٹال کرتے ہیں. یہ آپ کو دو جگہ سے مل جائے گی. ایک جگہ پہ ملے گی آپ کو، آپ سمپل اس کی جو ہے وہ جائیں گے اس کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر تو وہاں آپ کو آپشن مل جائے گی ڈاکر کے تھرو کرنی ہے آپ نے، کیوبرنیٹس پہ کرنی ہے، لینکس پہ کرنی ہے، میک پہ، ونڈوز پہ، جس پہ مرضی کرنی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپل چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی مجھے جنکن انسٹال کرنا ہے کسی اسپیسیفک آپریٹنگ سسٹم پہ، تو آپ کو گائڈ کر دے گا اس میں. آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو میں اس کو تھوڑا اسکپ کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں نے نیچے انسٹنس ایک بنایا ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایسی اسکرین شو کرتا ہے انسٹالیشن کے بعد.
آپ کو اس کا پاسورڈ انٹر کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کچھ چیزیں انسٹال کرنے لگ پڑتا ہے. یہ ڈیفالٹ پلگنز ہے. جیسے دیکھیں یہ گٹ نظر آ رہا ہے نیچے, گٹ ہمیں لازمی چاہیے ہوتا ہے. یہ کچھ اس کے ڈیفالٹ پلگن ہے, ڈیفالٹ پلگن انسٹال کر لیتا ہے. آپ اس کو یوزر نیم سیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر آپ جنکن ریڈی ہو جاتا ہے, آپ سائن ان کر سکتے ہیں. یہ سائن ان کی آپشن ہے. اگر آپ کو میں کوئکلی دکھا سکوں تو اٹس لائک یہ دیکھیں میرے پاس ایک مشین ہے. ہم کیا کریں گے اس میں, کوئک اپنی کمانڈس رن کریں گے. آپ میں سے کس نے WSL یوز کیا ونڈوز کے اوپر؟ ٹھیک ہے, ایک بندے نے. کہ اگر آپ ونڈوز یوز کر رہے ہوں تو آپ WSL آن کر کے وہاں پہ ڈائریکٹلی ڈپلائمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو یہاں پر طریقہ کار لکھا ہوا ہے, جو کہ طریقہ کار تھا مثلاً یہ انسٹالنگ جینکنس کا. ایک تو آپ ونڈوز پہ ڈائریکٹ انسٹال کر سکتے ہیں, دوسرا آپ WSL انسٹال کرنے کے بعد, اس کو آن کرنے کے بعد اپنا لینکس انوائرمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو دونوں طرح انسٹال کر سکتے ہیں. سو آئی ریکمینڈ کہ آپ جب بھی انسٹال کریں شاید آپ لینکس انوائرمنٹ میں استعمال کریں, آپ ونڈوز کا ڈائریکٹ انسٹال نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پروڈکشن انوائرمنٹ میں یا کلائنٹ کی انوائرمنٹ میں یا ٹھیک ہے میں ایسا بولتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آئی ریکمینڈ کہ آپ جب بھی انسٹال کریں تو آئی ول پریفر کہ آپ ونڈوز پہ ڈائریکٹ انسٹال نہ کریں اس کو, بلکہ آپ ونڈوز کے اندر WSL کے اندر انسٹال کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب پروڈکشن انوائرمنٹ میں ہوں گے یا اپنی کلائنٹ انوائرمنٹ میں ہوں گے یا کہیں بھی جاب کر رہے ہوں گے, تو وہاں پر آپ کو ونڈوز میں انسٹال نہیں کرنا ہوگا, لینکس میں ہی انسٹال کرنا ہوگا. تو جب آپ کو لینکس میں انسٹال کرنا ہے تو وائی ناٹ کہ آپ اپنے پاس بھی اس کو لینکس میں ٹیسٹ کریں, کسی اور چیز میں ٹیسٹ نہ کریں. تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کے کیا کیا یہاں پر, اس کے جینکن کی ریپوز ایڈ کی ہیں, اور اس کے بعد انسٹال جینکن کر لیا. اسٹریٹ فارورڈ, اس میں وہ کمپلیکس چیز نہیں ہے. تو یہ آلموسٹ اس میں انسٹال ہو جانے لگا. آج کل آپ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو, آپ سمپل کیا کرتے ہیں, اب تو چیٹ GPT سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو کمانڈ دے دیتے ہیں اور آپ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ضروری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو جو کمانڈ آپ رن کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ لائک وہ آپ کا ہیلپنگ ٹول ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ اندھا اعتماد کر سکیں, اس لیے کہ وہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے, بورڈ لیٹسٹ نہیں ہوتا. سو یو جسٹ نیڈ ٹو بی انشور کہ آپ جو کمانڈس رن کر رہے ہیں آپ کو مطلب پتا ہے کہ کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سوچیں کہ آپ کا جینکن کا مسئلہ آیا, آپ جینکن کا مسئلہ فکس کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے کمانڈس پوچھی, چیٹ جی پی نے بتا دیا آپ نے کمانڈ رن کر دی. لیکن بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا تھا کہ آپ کے لاگز میں آپ کو کوئی سروس تنگ کر رہی تھی, جو کہ مثلا ہوتا ہے 8080 پورٹ پہ چل رہی ہو, تو آپ کو جنگل میں 8080 پورٹ پہ چلانا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی نے کیا کیا, آپ کو سمپل کہا 8080 پہ کچھ اور چل رہا ہے, اس کو بند کریں ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے بند کر دیا جا کے اس کو, چیٹ جی پی ٹی نے کمانڈ دی آپ کو. آپ ہو سکتا ہے کہ 8080 پہ آپ کی کریٹیکل پورٹ کوئی سروس چل رہی ہو جو اس کو بند کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ چیٹ جی پی ٹی کو سمپل آپ نے بتایا کہ سروس چلانی ہے, تو اس نے چلوا دی آپ کی سروس. لیکن ہوا کیا اصل میں, ہوا جی کہ 88 پہ جینکن تو چل گیا, لیکن 88 جو عام سروس چل رہی تھی پہلے سے, ہو سکتا ہے اس کی یو آئی بھی نظر آتی ہو, وہ اے پی آئی ہو کوئی, وہ آپ کو سلیش اے پی آئی لکھنے کے بعد نظر آتی ہو, تو آپ نے اپنے طرف سے چیک بھی کر لیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ کیا ہوا کہ وہ سروس آپ کی ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سینیریوز بہت سارے پروڈکشن ایشوز کاز کر سکتے ہیں. سو جب بھی آپ کوئی کمانڈ رن کریں چیٹ جی پی ٹی سے, جسٹ ٹرائی ٹو گو تھرو وتھ دیٹ, دیکھیں اس میں ہے کیا, اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں تب اس کو رن کریں. اچھا, یہ پورٹ میں اسکپ کر رہا ہوں, آئی تھنک اس میں صفائی وال نہیں چل رہی. ایک کام یہ کرتا ہوں کہ اس کا پاسورڈ چیک کر لیتا ہوں, جو پاسورڈ اس کا کیا ہے. یہ آپ کو ایک پاسورڈ دے دے گا جو کہ یہ پاسورڈ آ جائے گا. دوسرا مجھے کام یہ کرنا ہے, مجھے اس کی آئی پی چیک کرنی ہے. اس کی آئی پی کیا ہے, اس کی آئی پی 235 ہے. میں اس کی آئی پی پہ جاتا ہوں, براؤزر پہ آتا ہوں, اور 8080 لکھتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ جنکن انسٹال ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, سمپل آپ کا جو پاسورڈ آپ نے کاپی کیا تھا وہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے یہاں پر اور کنٹینیو کر دینا ہے. اچھا جی, میں نے غلط پاسورڈ پہ کاپی کیا, یہاں سے کرنا تھا مجھے, یہ کاپی کر لیا اور یہ یہاں پر پیسٹ کیا, اور یہاں پر کنٹینیو ہو جائے گا. تو اب سیم وہی صورتحال ہوگی جو میں نے آپ کو پکچرز میں دکھائی آلریڈی, کہ یہ اس کے بعد آپ کو انسٹالیشن کرنے لگ پڑے گا. انسٹالیشن کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا باقی کام کریں گے. آپ سلیکٹ پلگ ان ٹو انسٹال کر سکتے ہیں, آپ چوز کر سکتے ہیں کون کون سا کرنا ہے, بہت سارے پلگ ان اویلیبل ہیں. بٹ آئی تھنک یو مسٹ کو ڈیفالٹ پلگ ان پہ جانا چاہیے آپ کو, مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں گٹ سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں, ہم موسٹلی گٹ یوز کرتے ہیں.
آپ بٹ بکیٹ اور گٹ لیب سے انٹیگریشن کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، نہیں انٹیگریشن کرنا چاہیں تو آپ نہ کریں. مثلا موسٹلی لوگ گٹ ہب یوز کرتے ہیں، میں نے اس کو چوز کر لیا اور اس کو میں نے انسٹال پہ کلک کر دیا. اب ہوگا کہ سب انسٹالیشن ہوگی وغیرہ وغیرہ کام ہوں گے. ٹو سیو ٹائم میں نے فی الحال انسٹالیشن ایک کر دی ہے اور میں نے جو ہے وہ یہ ایک ابھی بھی ڈپلوائے کر دیا. تو اب کیا ہوگا کہ سمپل آپ یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر جانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ لاگ ان کر سکیں گے آپ. تو یہ اس کا انٹرفیس ہے اور آپ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اچھا جی، اب پائپ لائن کیا کیا کنسیپٹ ہے. اب اس میں ایک پائپ لائن ہوتی ہے جس میں ہم نے ڈفرینٹ اسٹیجز ڈیفائن کی ہوتی ہیں. اسٹیجز سے مراد کہ پہلے کوڈ کمپائل ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کوڈ کی کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسٹار کیوب ڈالنی ہے. اگر نہیں ڈالیں تو اسکپ ہو جائے گا، کمپائل ہوگا، کمپائل پر بلڈ ہوگا، بلڈ کے بعد آپ اس کو لائک اس کا امیج بنائیں گے. امیج کو آپ سنک سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، نہیں ٹیسٹ کرنا تو اسکپ ہو جائے گا. بلڈ ہو گیا، بلڈ کے بعد ڈپلائمنٹ ہو جائے گی. لائک اگین وٹ ایور اسٹیجز یو وانٹ آپ اسٹیجز میں ڈال سکتے ہیں. بیسک اسٹیجز کیا ہے کہ بلڈ، کمپائل اور اس کے بعد رن کرنا. دیٹس اٹ. میں اگر ٹیسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو ٹیسٹ کر لیں، یا رن کرنے کے بعد ٹیسٹ آپ چیک کر لیں کہ وہ چیز رن ہوئی یا نہیں رن ہوئی. اچھا، اب نوڈ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ ایک مشین جہاں پر آپ جو ہے وہ چیزیں تمام سے رن کر رہے ہیں وہ نوڈ ہے. اور ایجنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایجنٹ آپ کی جو جینکن کا ایک انسٹنس ہوتا ہے جو کہ اس نوڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ کی پیریڈس کو کمپائل کرتا ہے، تو آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے. باقی اس میں آپ اسکرپٹڈ اپروچ بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈیکلیریٹو سنٹیکس بھی یوز کر سکتے ہیں. اسکرپٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک پیس آف کوڈ لکھ لیتے ہیں اور وہ پیس آف کوڈ اپنی گٹ ڈپوزٹری میں ڈال لیتے ہیں. اس کوڈ کے اندر آلریڈی لکھا ہوتا ہے کہ کیا کیا اسٹیپس فالو کرنے ہیں. یا پھر آپ یو آئی یوز کر کے آپ اس کا ایک فری اسٹائل پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. دونوں کام آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر ایک ڈفرینٹ رول اسائن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بتا سکتے ہیں یار کہ یہ 5 پائپ لائن جو ہے نا وہ فیصل دیکھے، یہ 5 پائپ لائن کو نگین دیکھے، یہ 5 پائپ لائنس کو ایک بندہ اور دیکھ لے. ٹھیک ہے، آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس طرح کے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سیکورٹی مینیج کر لی. بعض اوقات کچھ سروسز ہم سب کو ایکسیس نہیں دینا چاہتے ہوتے تو وہاں آپ ان کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو اگین یہ آپ مینیج جینکن میں جائیں اور کنفیگر گلوبل سیکورٹی کے اندر جا کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب کریٹنگ جابس ان جینکن. اگر آپ نے جاب بنانی ہے تو سمپل آپ وہاں جا کے جائیں گے، نیو آئٹم کریں گے آپ اس میں. نیو آئٹم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ جس طرح کہ یہاں پر آپ جا کے نیو آئٹم کریں گے اور نیو آئٹم کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر ایک جاب بنا سکتے ہیں. فری اسٹائل پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ لوگ فری اسٹائل پروجیکٹ بنانا پسند کرتے ہیں. اس میں چیزیں آسان ہوتی ہیں ہمارے لیے. پائپ لائن بنا سکتے ہیں آپ. فولڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مین فولڈر بنا کے کچھ گروپس کر لیتے ہیں کہ اس فولڈر کے اندر 3 4 ایک طرح کا پروجیکٹ ڈال لیے، کچھ دوسرے فولڈر میں ایک طرح کا پروجیکٹ ڈال لیے صرف مینٹیننس کے لیے. ملٹی برانچ پائپ لائن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آرگنائزیشن فولڈر کی ضرورت نہیں ہے، ملٹی کانفیگریشن پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. مین ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ فری اسٹائل پروجیکٹ پہ. آئی تھنک دس از مور دین انف. پائپ لائن اور فری اسٹائل پروجیکٹ میں فری اسٹائل پروجیکٹ از بیٹر. تو بہرحال آپ اس میں فری اسٹائل پروجیکٹ چوز کریں گے، آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ پائپ لائن اور فری اسٹائل پروجیکٹ چوز کر سکتے ہیں، اوکے کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو ہے وہ ایک مین چیز کھڑی ہو جائے گی، آپ اس میں سیدھا کام کر سکتے ہیں. اچھا جی، آپ اچھا کر سکتے ہیں. آپ نے کس قسم کا پروجیکٹ سیٹ اپ کرنا ہے؟ گٹ یوز کرنی ہے، جے ٹی کی یوز کرنی ہے، میمن یوز کرنی ہے، ٹریگر یوز کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ لوگ پریفر کرتے ہیں گٹ، اس لیے کہ کوڈ آپ گٹ میں پڑا ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ گٹ سے کوڈ اٹھاتے ہیں اور کوڈ اٹھانے کے بعد وہ کمپائل کر لیتے ہیں اور کمپائل کرنے کے بعد چیزیں رن ہونے لگ پڑتی ہیں. اچھا جی، آئی نو کچھ کنفیوژن کریٹ ہوگی. دیٹ کنفیوژن از فائن. اس لیے کہ جب تک ہم کچھ چیز کو خود رن نہیں کریں گے وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہمیں وہ چیزیں رن کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس میں مسئلے کیا آ رہے ہیں. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بھی. اچھا جی، فری اسٹائل پروجیکٹ جسے میں نے کہا آپ کو کہ آپ فلیکسیبل فار اینی پروجیکٹ کسی سے کوئی بنا سکتے ہیں. پائپ لائن میں تھوڑا کوڈ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے آپ کو. ملٹی کنفیگریشن میں آپ ملٹیپل انوائرمنٹس میں آپ کو چیک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور فولڈر کے اندر آپ آرگنائز جاب کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے بتایا. گٹ ہب آرگنائزیشن جو ہے یہ خود ہی کچھ جابس کریٹ کر دیتا ہے گٹ ہب کے حوالے سے. جو بھی آپ کو گٹ ہب نا آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ بنتا ہے ایک. اگر آپ کسی کمپنی میں ہو تو وہ ایک آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ جب آپ لنک کرتے ہیں اس کو تو وہ آرگنائزیشن کا آٹومیٹکلی وہاں پر ایک آپ کو لنک کریٹ کر دیتا ہے. آپ کچھ چیزیں آٹومیٹکلی جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو فی الحال اگین فری اسٹائل از دی بیسٹ ون. یہ ایک سمپل ہماری پائپ لائن ہے جو کہ ہم اپنے کوڈ میں لکھتے ہیں. اگر آپ
جو ہے وہ پائپ لائن کے تھرو، اگر آپ کوڈ کے تھرو جو ہے وہ اپنی جو ہے پائپ لائن لکھنا چاہ رہے ہو تو جو ہے ہم اس کا ایک کوڈ اس طرح لکھ لیتے ہیں آپ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے بتاتے ہیں پائپ لائن ہے ایجنٹ، یعنی ایجنٹ کا نام لکھا جاتا ہے کون سا ہے مثال کے طور پہ. جہاں پر اگر آپ آئیں تو جہاں پر آپ ڈیش بورڈ پہ آ جائیں، اور ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد مینیج چیکنگ میں چلے جائیں، اور جہاں پر جانے کے بعد آپ کو بلکہ یہ پلگن چیک کر سکتے ہیں، نوٹس چیک کر سکتے ہیں. جو میں چیز دکھانا چاہ رہا تھا وہ کدھر ہے؟ ہاں یہ نوٹس ہے. نوٹ سے مراد کہ آپ نے کہاں کہاں ڈپلوائے کر سکتے ہیں. تو میرے پاس ایک ہی نوٹ ہے، بلڈ ان نوٹ. بلڈ ان نوٹ سے مراد وہ نوٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے چیز ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اگر آپ سیم مشین پہ ڈپلوائے کرنا چاہیں تو گڈ، آپ ٹیسٹنگ کے لیے کر سکتے ہیں ایسا. آلدو پروڈکشن پہ ریکمینڈ نہیں ہے، اس لیے کہ پروڈکشن پہ یہ نہ ہو کہ آپ کی ایک چیز ڈاؤن ہو، دونوں چیز ڈاؤن ہو جائے. اب اس کے اوپر 56 GB جگہ اویلیبل ہے، سو اس کے اوپر میں کافی چیزیں ڈپلوائے کر سکتا ہوں. یہ میں ایک ٹیسٹ ڈپلوائمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، اس لیے فی الحال یہ لنکڈ نہیں ہے. بٹ اگین اگر آپ نے کوئی نیا نوڈ ایڈ کرنا ہے، سمپل نئی نوڈ پہ جائیں گے اور آپ نیا نوڈ ایڈ کر لیں گے، وہ پوچھا جائے گا. اٹس ویری سمپل، آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے. میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں اس لیے ہم نے کرنا نہیں ہے وہ بھی. یہ جو سمپل جسٹ سمپل ہے، اس میں لائک بہت تفصیل نہیں ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ مثلا اسٹیپس میں اسکپ کیے ہیں. اس میں صرف آپ کو ایک چیز پرنٹ کروا دی ہے کہ آپ ایکو بلڈنگز لائک کہ آپ بیچ میں پرنٹ کر رہے ہیں بس. باقی اسٹیپس مسنگ ہیں جو کہ آپ ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں. اسٹیج ٹیسٹ مسنگ ہے. اگین باقی چیزیں مسنگ ہے ساری. اس میں اس ڈیٹیل میں نہیں کیا بالکل بھی. میں اس اسٹیپ میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا. میں صرف یہ جانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو جنگن کا اچھی طرح تھوڑا آئیڈیا ہو جائے، آپ اس کو ڈپلوائے کر سکیں اور ہم یوز کرنے کی طرف آ سکیں.